हेलो गाइस। आज आप ब्लेंडर में सब ऑब्जेक्ट लेवल के अहम तरीन टूल्स का इस्तेमाल देखेंगे और अपनी सारी कंसंट्रेशन को इस पर फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस। ब्लेंडर का आज का टॉपिक बेसिक हार्ड सरफेस मॉडलिंग और उसकी मैनिपुलेशन है। हम इस टॉपिक में इससे पहले वाले ट्यूटोरियल्स में यूज किए हुए टूल्स को एक दफा देखेंगे और ये देखेंगे कि वो अप्लाई किस तरह से होते हैं और उनकी कॉम्बिनेशन से किस तरह से ऑब्जेक्ट को जल्द से जल्द क्रिएट किया जा सकता है। बाय कीपिंग इट सिंपल, मैं इस बॉक्स को यूज करता हूँ जो टूल्स हमने पहले यूज किए थे, जिनमें के हमारे पास एक्सट्रूड, बेवल, इनसेट और भी दो एक टूल्स और थे। उनको भी हमने लर्न किया था। उनको हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे और एक डिजाइन बॉक्स बनाने की कोशिश करेंगे इस प्रिमिटिव बॉक्स से। तो मैं स्टार्ट इस तरह से करता हूं कि ये क्यूब मेरे पास सिंपल प्रिमिटिव है जो कि आप ब्लेंडर को लॉन्च करते हुए ही आपके सामने आ जाता है, वरना आप शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पर मैश में आके क्यूब वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। इस क्यूब में ये इसके 6 फेसेस हैं और मैं अब एडिट मोड में जाता हूं और प्रेस करता हूं 3, तो मैं फेस मोड में चला जाऊंगा। और फेस मोड में जाने के बाद मैं करूंगा ये कि मैं स्केल करूंगा इसको, और अगर मैं इसको स्केल करूंगा तो मैं एस प्रेस करूंगा और ये स्केल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये ऑल डायरेक्शन स्केल हो रहा है और यूनिफॉर्म स्केल हो रहा है। मैं इसको कैलकुलेटेड स्केल भी कर सकता हूं, यानी कि मैं एस प्रेस करके अगर 2 प्रेस कर दूं तो इसका क्या मतलब है कि ब्लेंडर ने इस ऑब्जेक्ट को 2 टाइम्स स्केल कर दिया है। मैं राइट क्लिक कर देता हूं, कमांड कैंसिल हो गई। लेकिन अगर मैं ये करूं कि मैं इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट करके एस और एक्स प्रेस कर दूं तो ये इस वक्त स्केल होगा एक्स एक्सिस में। लेकिन अगर मैं एस, एक्स और 2 प्रेस कर दूं तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक्स एक्सिस में स्केल हुआ और 2 यूनिट्स इन फेसेस ने मूव किया स्केलिंग के दौरान। तो एग्जैक्टली 2 यूनिट जो है वो ये स्केल हो चुका है। ये बड़ी बेहतरीन कमांड है ब्लेंडर की स्केल को या मूव को या रोटेट को कंट्रोल करने की, कि आप एग्जैक्टली यूनिट क्रिएट कर सकते हैं और उस यूनिट के थ्रू आप एग्जैक्टली उस नंबर के ऊपर स्केलिंग या ट्रांसलेशन या रोटेशन कर सकते हैं। अब आप देखिए, मैं इस फेस को सेलेक्ट करता हूं। मैं इस वक्त अगर आप देखें तो मैं इस वक्त फेस मोड में हूं। एक तो एडिट मोड में हूं और दूसरा ये कि मैं फेस मोड में हूं। मैंने 3 प्रेस किया हुआ था और इसमें आने के बाद इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद मैं आई प्रेस करता हूं और अब मैं ये इनसेट फेस करता हूं। और इनसेट फेस करने के बाद वो करता क्या है कि इनसेट में वो फेस के ऊपर एक फेस क्रिएट कर देता है। और मैं जैसे ही इस फेस को क्रिएट करता हूं ये मेरे सामने एक और फेस आ गया। लेकिन अगर आप देखें, चूंकि ये क्यूब जो था क्यूबॉइड बन चुका है और ये इसकी विड्थ जो है वो 100% रेक्टेंगुलर है, लिहाजा मैं यहां पर आकर 2 प्रेस करता हूं और इन दोनों एजेस को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा एस एक्स प्रेस करके और इनको थोड़ा सा मूव करके पीछे कर देता हूं ताकि ये विड्थ ऑलमोस्ट बराबर हो जाए। मेरे पास एक और फेस जो है वो क्रिएट हो गया है। मैं फिर 3 प्रेस करता हूं और अब आप देखें कि मैं इस फेस लेवल पर दोबारा आ गया हूं और अब मैं ई प्रेस करता हूं और ये मैंने एक्सट्रूजन कर दी और ये अंदर कर दी। लेकिन अब मुझे ये नजर नहीं आ रहा कि ये एक्सट्रूजन कितनी हुई भी है। मुझे इसको बिल्कुल डेप्थ तक लेकर जाना था। तो मैं करूंगा ये कि मैं जी प्रेस करूंगा ताकि मैं फौरन ही वायर फ्रेम मोड के अंदर चला जाऊं। और इस वक्त एक्सरे मोड भी ऑन हुआ है। मैं चाहूं तो एक्सरे मोड ऑफ कर सकता हूं, बट आई नीड टू सी व्हाट इज इनसाइड। तो मैंने एक्सरे मोड ऑन किया हुआ है और इसकी कमांड ऑल्ट जी है, ये याद रखिएगा। इस फेस को जी और जेड प्रेस करके थोड़ा सा और नीचे लेकर आ जाता हूं। अब मैं वापस जी प्रेस करूंगा
تاکہ میں شیڈ موڈ میں دوبارہ سے چلا جاؤں. اگر آپ دیکھ رہے ہو اب یہ مینیپولیشن دیکھتے رہیے گا. شیڈ موڈ، ایکس رے موڈ، وائڈ فریم موڈ، یہ میں بار بار رومنگ کرتا رہوں گا. تو یہ اگر آپ نے نوٹ کیا کہ یہ آبجیکٹ جو ہے وہ ایک طرح کا ایک باکس کریٹ ہو گیا ہے. اور اس کے بعد میں ان فیسز کو سلیکٹ کروں گا، اور ان فیسز کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں دوبارہ ان سیٹ سلیکٹ کروں گا. اور یہ دیکھیے میں نے یہ کنٹینیوس فیسز جو سلیکٹ کیے ہوئے تھے اس نے ان کے اوپر بھی فیسز کریٹ کر دیے اور کنٹینیویشن میں کر دیے. یہ میں نے سلیکٹ کیے تھے سارے کے سارے فیسز، اور ابھی تک میں نے یہ جو فیسز نئے سلیکٹ ہوئے ہیں ان کو ڈی سلیکٹ نہیں کیا ہے، اور سلیکٹڈ فیسز کو میں ایکسٹروڈ کر دوں گا دوبارہ. میں نے ای پریس کیا اور دوبارہ ایکسٹروڈ کر دیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک ڈیزائن جو ہے وہ یہاں پر کریٹ ہو گیا ہے. اس ڈیزائن کو کریٹ کرنے کے بعد ایک اور کمانڈ یہ دیکھیے کہ اگر میں یہاں پر راؤنڈ کریٹ کرنا چاہوں تو کتنی آسانی سے بلینڈر اس چیز کو ہینڈل کرے گا. اور وہ اس طرح سے کہ میں 2 پریس کروں گا اور میں آ جاؤں گا ایج لیول کے اوپر، ایج موڈ پہ. میں آلٹ پریس کروں گا اور اس پورے کے پورے ایج لوپ کو سلیکٹ کر لوں گا. اگر آپ آلٹ پریس کریں گے اور کلک کریں گے، لیفٹ کلک کریں گے تو ایج لوپ پوری سلیکٹ ہو جائے گی. اس کے لیے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ ایج لیول میں، ایج موڈ میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ آپ نے 2 پریس کیا ہوا ہو. پھر میں آلٹ شفٹ پریس کروں گا اور میں یہ دوسرا کارنر جو ہے اس کو بھی سلیکٹ کر لوں گا. اس کے بعد آلٹ شفٹ، تھرڈ کارنر، آلٹ شفٹ، فورتھ کارنر. تو یہ ملٹیپل سلیکشن جو ہے وہ میں نے کر دی. اگر میں صرف آلٹ سے سلیکٹ کرتا اور دوسرے ایج کو سلیکٹ کرنے کی کوشش کرتا تو یہ ڈی سلیکٹ ہو جاتا. اس لیے شفٹ پریس کرنا ضروری تھا تاکہ ملٹیپل سلیکشن ہو. اس کے بعد میں کنٹرول بی کروں گا اور یہ دیکھیے یہ میرے پاس بیول ہونا شروع ہو گیا. اور میں نے ابھی کمانڈ کو تھرو نہیں کیا ہے، میں نے کمانڈ کو کنفرم نہیں کیا ہے، اور میں نے ابھی لیفٹ کلک نہیں کیا ہے. اگر میں لیفٹ کلک کر دوں گا تو بیول کمانڈ کنفرم ہو جائے گی. میں اس کو کرنے سے پہلے ہی اپنے ماؤس کے اوپر ویل کو سکرول کروں گا. تو جیسے ہی میں اس کو سکرول کرنے کی کوشش کروں گا، یہ بلینڈر کا ایک طرح سے سٹرکچر ہے کہ وہ اپنی کمانڈ کے اندر مزید ڈیٹیل کو ویل کی سکرولنگ سے کمپلیٹ کرتا ہے. تو یہ دیکھیے نمبر آف ایجز میں اس کے اندر ڈیسائیڈ کر رہا ہوں. ابھی تک میں نے لیفٹ کلک نہیں کیا ہوا ہے، صرف بیول کمانڈ دی تھی کنٹرول بی سے، اور اس کے بعد میں نے جب ماؤس کو موو کیا تو بیول کریٹ ہونا شروع ہوا، اور اس کے بعد میں نے ویل کو اسکرول کیا اور نمبر آف ایجز سیٹ کرنا شروع کر دی. تو فار ایگزامپل میں نے یہ 3 نمبر آف ایجز اس کے اندر دے دی ہیں، اور یہ کرنے کے بعد میں لیفٹ کلک کر دوں گا. جیسے ہی میں لیفٹ کلک کروں گا کمانڈ ایگزیکیوٹ ہو گئی. اور اگر اب آپ نیچے دیکھیے تو یہاں پر آپ کو بیول لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اور یہ صرف اسی وقت کے لیے ہے. جیسے ہی اب آپ موو کریں گے یہ بیول کے کنٹرول چلے جائیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. میں اس کے اندر گیا اور یہاں پر آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کی وڈتھ 0.238 ہے. میں نے اس وڈتھ کو 0.25 کر دیا. تو یہ سب کے لیے ایک نیومیرک نمبر کے اوپر چلی گئی. اور اب جیسے ہی میں باہر کلک کروں گا اب یہ مینیپولیشن آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئے گی. تو اس طرح سے یہ باکس میرے سامنے کریٹ ہو چکا ہے. اور اس باکس میں ہم نے زیادہ کچھ نہیں کیا ہے، ہم نے صرف اور صرف اس کو ایکسٹروڈ کیا ہے، اس میں انسرٹ کی کمانڈ کریٹ کی ہے، اور ہم نے اس کے اندر بیول کیا ہے. مزید میں اس باکس کے اندر اور کام یہ کر سکتا ہوں کہ میں تھوڑا سا اس کے اندر ڈیزائن فیکٹر کریٹ کر دوں. اینڈ فار ایگزامپل فار دیٹ آئی پریس کنٹرول آر، اور یہ انسرٹ لوپ کی کمانڈ ہے. اور میں نے اس کو کریٹ کرنے کے بعد، اس کو کمانڈ کو دینے کے بعد میں نے اس لوپ کو لیفٹ سلیکٹ کیا اور اس لوپ کو لا کر میں نے یہاں پر کہیں رکھ دیا.
اور میں نے لیفٹ کلک کر دیا. اس کے بعد میں نے کنٹرول آر دوبارہ کیا اور یہ بھی لا کر میں نے یہاں پر کہیں جہاں پر بھی میں اپنے ڈیزائن کو کریٹ کرنا چاہ رہا تھا وہاں پر لا کر میں نے اس کو رکھ دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے پاس ایک اور سیٹ آف فیسز بن گیا ہے. میں اس سیٹ آف فیسز کے اندر ڈیزائن ایلیمنٹ پروڈیوس کر دیتا ہوں اور وہ اس طرح سے کہ میں اگر 1 پریس کروں تو میں فرنٹ ویو میں چلا جاؤں گا اور فرنٹ ویو میں جانے کے بعد میں کروں گا یہ کہ میں پریس کروں گا 3 اور 3 پریس کرنے کے بعد میں ان سارے فیسز کو سلیکٹ کر لوں گا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے فیسز سلیکٹ ہوئے ہیں یا نہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہوا ہے, پیچھے کے فیسز جو ہیں وہ رہ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں فرنٹ آرتھوگرافک ویو میں موجود ہوں, بلینڈر میں یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے یا ایڈوانٹیج ہے, اس کو آپ جو بھی کہہ لیجئے, یو ہیو ٹو گو انٹو ایکس رے موڈ. اور وہ اس طرح سے کہ اگر آپ ٹاپ رائٹ کے اوپر دیکھیں تو ٹاگل ایکس رے کر سکتے ہیں, ادروائز اس کی ہاٹ کی آلٹ زی ہے اور یہ میں نے سلیکٹ کر لی. یہ جو ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کی سلیکشن میں آنے چاہیے. اب میں ایکس رے موڈ میں ہوں اور اب آپ دیکھیے میں نے یہ ڈاٹس لیے سارے کے سارے اور یہ اپنی سلیکشن میں لے کر آ گیا. اب یہ کنفرمیشن ہے کہ یہ پیچھے کے بھی فیسز جو ہیں وہ سارے کے سارے سلیکٹ ہو گئے, لیکن اس کے لیے آپ کو ایکس رے موڈ میں ہونا ضروری ہے. اگر آپ ایکس رے موڈ میں نہیں ہیں, شیڈ موڈ میں ہیں, تو آپ ڈیفینیٹلی بیک سائڈ فیسز یا ورٹیسز یا ایجز کو سلیکٹ نہیں کر سکتے. تو میں نے اس کو ایکس رے موڈ میں لے جا کر سلیکٹ کیا اور اب میں واپس شیڈڈ موڈ میں آ گیا ہوں. میں نے آلٹ زی پریس کیا تھا تاکہ میں شیڈڈ موڈ میں دوبارہ واپس آ جاؤں. اس کے بعد میں آئی پریس کروں گا اور انسیٹ موڈ میں جاؤں گا اور یہ دیکھیے میں نے ایک اور سیٹ آف فیسز کریٹ کر دیا ہے. اور اب میں کیا کروں گا کہ ان فیسز کو سلیکٹڈ رکھتے ہوئے ہی یا تو میں جی زیڈ کر دوں اور ان فیسز کو اوپر لے کر چلا جاؤں. اس کے بعد میں ای پریس کروں گا اور ان کو میں ایکسٹروڈ کرنے کی کوشش کروں گا, ان سارے فیسز کو جو کہ یہ سلیکٹ ہوئے ہیں. جیسے ہی میں ای پریس کروں گا اور ان کو ایکسٹروڈ کروں گا تو یہ دیکھیے انپریڈکٹیبل موڈ آ رہا ہے اس وقت, کیونکہ ایکسٹروڈ کے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. تو اب آپ آلٹ ای پریس کریں گے اور ایکسٹروڈ کے آپشنز میں جائیں گے اور یہاں پر آپ ایکسٹروڈ فیسز along نارملز, ایکسٹروڈ انڈیویجول فیسز اور ایکسٹروڈ مینیفولڈ ان سب کو یوز کر سکتے ہیں. یہاں پر ایکسٹروڈ فیسز along نارمل میں کمانڈ لوں گا اور اب آپ دیکھیے کہ یہ میرے پاس فیسز ایکسٹروڈ ہو گئے. سارے کے سارے فیسز جو تھے وہ اس کے نارمل کے اوپر ایکسٹروڈ ہوئے. اسی طرح سے میں کنٹرول آر دوبارہ پریس کرتا ہوں اور یہاں پر لے کر آتا ہوں ایچ کو اور کنٹرول آر ایک بار پھر پریس کرتا ہوں, ایچ کو میں دوبارہ یہاں لے کر آتا ہوں اور یہ میں ایک اور سیٹ آف فیسز جو ہے وہ کریٹ کر دیتا ہوں. دین آئی گو ٹو دا فرنٹ ویو اور اس کے بعد میں آلٹ زی پریس کروں گا اور میں فیس موڈ میں جاتا ہوں اور میں ان سارے فیسز کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. دین I create another inset which is like this اور اس انسیٹ کو کریٹ کرنے کے بعد Alt E پریس کرتا ہوں اور ایکسٹروڈ فیسز along نارمل, دیکھیے میں نے دوبارہ سے ایکسٹروڈ فیسز کر دیا. اب اگر میں آبجیکٹ موڈ میں چلا جاؤں تو آپ دیکھیے کچھ اس طرح کی شکل جو ہے وہ اس وقت میرے سامنے آ رہی ہے. اور اگر اس کی ایک اوپننگ بھی کریٹ کر دوں اور وہ اس طرح سے ہوگی کہ اگر میں ٹیب موڈ میں دوبارہ جاؤں, یہ یاد رکھیے گا ساری کی ساری ایڈٹ موڈ یعنی کہ سب آبجیکٹ لیول کی کمانڈز ہیں. کنٹرول آر اور یہ دیکھیے یہ میرے پاس ایک ایج کریٹ ہو گئی ہے اور اس ایج کو میں اب کریٹ کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ اندر تک یہ ایج موجود ہے, پورا کا پورا اس نے لوپ کریٹ کیا ہے. اور اس ایج کو کریٹ کرنے کے بعد میں کنٹرول بی پریس کرتا ہوں. بیول کا فائدہ صرف اور صرف راؤنڈنس میں نہیں ہے, لیکن اگر فلیٹ سرفیس موجود ہے تو یہ دیکھیے گا کہ یہ فلیٹ سرفیس کے اوپر بھی نمبر آف ایجز کریٹ کر سکتا ہے. اور میں پھر وہی ویل کو اسکرول کر رہا ہوں
اور ویل کو اسکرول کرنے کے بعد میں نے نمبر آف ایجز کو تھوڑا سا کم کیا ہے اور 3 ایجز رہن دی ہیں، اور اس کے بعد میں نے ایک سیٹ آف فیسز، ورٹیسز اور ایجز جو ہے وہ کریٹ کر دیا ہے۔ اب میں نمبر آف فیسز کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل جہاں پر بھی مجھ کو اوپننگ دینی تھی اس کے لیے میں 3 پریس کرتا ہوں اور میں فیس موڈ میں چلا جاتا ہوں۔ میں اس فیس کو یہاں سے لیتا ہوں، ان فیسز کو سلیکٹ کرتا ہوں، بس دیٹس اٹ، اور اس کے بعد میں ای پریس کرتا ہوں اور یہ میں اوپننگ کریٹ کر دیتا ہوں۔ نوٹ کیجئے گا کہ یہ اوپننگ تو کریٹ ہو گئی، یہاں پر ہم اس فیس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو نہ کریں ڈیلیٹ، یا یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک لاک کا ایریا ہے تو اس کو ایز اے لاک رہن دیں، اور یہ میرے پاس اوپننگ کریٹ ہوئی ہے۔ اب یہ آبجیکٹ آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے؟ یہ آبجیکٹ آپ دیکھ تو رہے ہیں، میں آبجیکٹ موڈ میں موجود ہوں، اسی کے لیے میں میٹ کیپ کے اندر جاؤں گا تاکہ اس کو ہم ویزیبل کر سکیں، اچھی طریقے سے ہم اس کو پریزنٹ کر سکیں، دیکھ سکیں، اور اس کے لیے میں یہاں پر میٹ کیپ میں جاتا ہوں تو یہ دیکھیے کہ فوراً ہی بلینڈر نے جو ہے وہ ٹوپالوجی کو بہت زیادہ آبویس کرنا شروع کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ میٹ کیپ میں، اور میں میٹ کیپ میں ہی اگر جا کر یہ والا جو ہے وہ میٹ کیپ یوز کر لوں اور کیوٹی کے اندر میں اسکرین کے بجائے ورلڈ اینڈ اسکرین کے بجائے بوتھ کر دوں تو اب یہ میرے پاس بہت زیادہ ویزیبل ہے، ایک ایک چیز جو ہے جتنی کنٹورنگ ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور آپ کو بہت واضح طور پر یہ آبجیکٹ کریٹ ہوا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس آبجیکٹ کو کریٹ کرنے کے بعد میں اسی آبجیکٹ کو لیتے ہوئے ایک اور آبجیکٹ کریٹ کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں اس کا ایک ٹاپ تو کریٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ میں پریس کروں گا شفٹ اے اور ایک اور کیوب کو کریٹ کر دوں گا۔ اس کیوب کو کریٹ کرنے کے بعد، کیونکہ یاد ہے آپ کو کہ پہلے ہم نے ایکس ایکسس کے اوپر اسکیل کیا تھا، نان یونیفارم اسکیل، اور وہ کس طرح سے کیا تھا کہ ہم نے ایگزیکٹلی 2 یونٹ اسکیل کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہمیں اس کا فائدہ ہے، اور میں ٹیب میں جاتا ہوں، فیس موڈ میں جاتا ہوں، اس فیس کو سلیکٹ کرتا ہوں، اس فیس کو سلیکٹ کرتا ہوں، SX2 کر دیتا ہوں، تو اب میرے پاس، میں نے لیفٹ کلک کر دیا، اب میرے پاس یہ ایک اور کیوب کریٹ ہو گیا۔ میں اس کیوب کو موو کرتا ہوں ان زیڈ ڈائریکشن اور یہ کیوب میرے پاس کریٹ ہو گیا، جو کہ ایگزیکٹلی اتنا ہی ہے اپنی وڈتھ میں جتنا کہ یہ میرے پاس اس وقت کیوب موجود تھا۔ اب آپ دیکھیں یہ باکس جو ہے وہ ایک کیوب سے کیا بن چکا ہے، اور اب یہ باکس جو میرے پاس موجود ہے میں اس کو کنٹرول کرتا ہوں، اور وہ اس طرح سے کہ سب سے پہلے تو میں اس کی سکیلنگ ہے SZ پریس میں نے کیا ہے، اور اب میں اس کی سکیلنگ کو کم کر رہا ہوں، اور اس کی سکیلنگ کو کم کرنے کے بعد میں تھوڑا سا اس کو موو کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس مینیپولیٹر موو کا ویسے بھی موجود ہے، اور میں موو کر کے اس کو لا کر یہاں پر کہیں رکھتا ہوں اور اس سے الائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ میں نے آلموسٹ اس کو الائن کر دیا ہے۔ میں چاہوں تو میں اس کے فیس کو لے لوں یا میں اس کو مزید اسکیل کر دوں، لیکن اگر میں ایڈٹ موڈ میں ہوں اور میں 3 پریس کیا ہوا ہے میں اس کے فیس لیول کے اوپر جاتا ہوں اور اس کو موو کر کے تھوڑا سا میں اور نیچے کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ تھوڑی سی میرے سامنے تھوڑی سی کم ہو جائے، اور اس کے بعد میں اس کے ایج لیول کے اوپر جاتا ہوں۔ ایج موڈ میں میں نے اس ایج کو سلیکٹ کیا، شفٹ پریس کیا، اس ایج کو سلیکٹ کیا، شفٹ پریس کیا، اس ایج کو سلیکٹ کیا، شفٹ پریس کیا ہوا ہے، اور یہ چاروں ایجز میں نے سلیکٹ کی۔ وہی کمانڈ میں بیول کو الائن کرنے کی کوشش کروں گا، کنٹرول B پریس کرتا ہوں اور یہ میں بیول دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور ابھی بھی دیکھ لیں میں نے صرف اور صرف ماؤس کو سکرول کیا ہے، موو کیا ہے، اور میں تقریباً بیول کو اتنا ہی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ایک ایج مجھے اور بھی چاہیے تاکہ سموتھنس دونوں بیولز میں برابر رہے۔ اس کے بعد میں یہاں پر کلک کر دوں گا، یہاں پر ویلیو دیکھیے 0.268 ہے، میں نے یاد ہوگا آپ کو 0.25 ویلیو دی تھی، میں اس کو 0.25 کر دوں گا ایگزیکٹلی، اور میں تقریباً اس بیول کے اوپر چلا جاؤں گا، یا تھوڑا سا بیول میں یہاں پر انکریز کر دوں گا، اور آپ دیکھیں اب یہ بیول تقریباً، یعنی کہ یہ جو راؤنڈنس ہے
وہ اس راؤنڈنیس کو جسٹیفائی کر رہی ہو جو کہ نیچے باکس کے اندر راؤنڈنیس تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اس کا ٹیب ہے. اور اس کے بعد میں اس کو اوپر لے کر چلا جاؤں گا. بہت ایزیلی یہی کانسیپٹ یہاں پر ہوگا. میں پریس کروں گا 3، فیس کو لوں گا، انسیٹ پریس کروں گا اور انسیٹ کی کمانڈ دے کے میں یہاں پر ایک اور سیٹ آف فیس کریٹ کر دوں گا تاکہ میرے پاس یہاں پر اس کی وڈتھ آ جائے. اور اس کے بعد ای پریس کروں گا اور یہ دیکھیے میں نے ایک اور کیوب کو مینیپولیٹ کر دیا اور اس کو ری ڈیزائن کر دیا، ری کریٹ کر دیا، ری موڈیفائی کر دیا. اور یہ میرے پاس اس کا ایک ہڈ جو ہے وہ آبجیکٹ کا آ گیا ہے. اب میں ٹیب پریس کرتا ہوں تاکہ میں آبجیکٹ موڈ میں چلا جاؤں اور اس کے بعد میں جی زیڈ بھی کر سکتا ہوں، مینیپولیٹر کو بھی لے سکتا ہوں. اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو پیوٹ پوائنٹ ہے وہ اس کے سینٹر میں ہی ہے. میں اگر اب اس آبجیکٹ کو موو کرتا ہوں تو یہ موو ہو کے تو آ جائے گا یہاں پر، وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ایک پرابلم ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر میں اس آبجیکٹ کو اس کے اوپر روٹیٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ روٹیٹ نہیں ہوگا. لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر بھی اگر آپ چاہیں تو ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں. میں پریس 1 کرتا ہوں، آلٹ زی پریس کرتا ہوں، میں پریس کرتا ہوں ٹیب تاکہ میں ایڈٹ موڈ میں آ جاؤں. اور ایڈٹ موڈ میں آنے کے بعد ان فیسز کو ایسے سلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ اگر میں نے اب ایکس رے موڈ میں جا کر اس کو سلیکٹ کرنے کی کوشش کی تو ہوگا یہ کہ اندر کے فیسز بھی سارے سلیکٹ ہو جائیں گے. تو میں نے ان فیسز کو سلیکٹ کیا اور سلیکٹ کرنے کے بعد ان زیڈ پریس کیا. یہ میں نے ایک سیٹ آف فیسز جو ہے وہ کریٹ کر دیا ہے. آلٹ ای اگین ایکسٹروڈ فیسز along نارمل. اگر میں چاہوں تو اندر یا میں باہر دونوں طرف جو ہے وہ انسرٹ کر سکتا ہوں. یہ اندر بھی ہو سکتا ہے تو یہ ڈچ کریٹ ہو جائے گی، ادروائز میں اس کو باہر کر دیتا ہوں. فیسز ایکسٹروڈ ہوئے ہیں along نارمل. اور یہ کرنے کے بعد میں نے اس آبجیکٹ کو پورا کا پورا، اب اگر میرے حساب سے یہ کریٹ ہو گیا ہے تو میں اس آبجیکٹ کو، میں یہ دیکھیے آبجیکٹ لیول میں آ گیا ہوں اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو روٹیٹ کروں تاکہ یہ تھوڑا سا کھل جائے. لیکن جیسے ہی میں اس کو روٹیٹ کرنے کے لیے جاتا ہوں، جیسے ہی میں اس کو روٹیٹ کروں گا میں پریس کرتا ہوں آر اور آر ایکس پریس ہوگا، آر ایکس، تو یہ ایسے روٹیٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو پیوٹ پوائنٹ ہے وہ یہاں پر رکھا ہوا ہے. اس کے لیے مجھے ضروری ہے کہ میں اس کے پیوٹ پوائنٹ کو مینیپولیٹ کروں. تو سب سے پہلے تو ایک کمانڈ ہے وہ دیکھ لیجئے. اور میں نے اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کیا ہوا ہے ہوٹ کو. میں آبجیکٹ میں گیا، سیٹ اوریجن ٹو جیومیٹری. یہاں پر پیوٹ پوائنٹ کو بلینڈر میں اوریجن کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. یہاں پر پیوٹ پوائنٹ کا جارگن یوز نہیں ہوتا. کیوں نہیں کرتے مجھے نہیں معلوم، کیونکہ جتنے بھی 3D سافٹ ویئرز ہیں ان میں پیوٹ پوائنٹ ہی کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اس کا نام اوریجن دیا ہے. تو اگر میں یہاں پر آبجیکٹ میں جا کے سیٹ اوریجن ٹو جیومیٹری کر دوں تو وہ کرے گا کیا کہ یہ بالکل وہی کمانڈ ہے جو کہ مایا میں ہے، یعنی کہ پیوٹ پوائنٹ کو سینٹر کر دینا یا اوریجن کو جیومیٹری کی طرف لے کر چلے جانا. یعنی کہ یہاں پر بھی اوریجن جو ہے یعنی کہ پیوٹ پوائنٹ وہ سینٹر میں آ گیا ہے. لیکن سینٹر میں آنے کے باوجود، یہ تو خیر کمانڈ ہو گئی، چلیے ٹھیک ہے. سینٹر میں آنے کے باوجود اگر میں آر ایکس کرتا ہوں یعنی کہ اس سے کہتا ہوں کہ روٹیٹ کرو ایکس ایکسس کے اوپر، تو وہ ابھی بھی ایسے روٹیٹ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پیوٹ پوائنٹ یہاں پر رکھ کر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے اس پیوٹ پوائنٹ کو یہاں کہیں رکھنا ہوگا تاکہ میں اس کو روٹیٹ کر سکوں. اگر آپ ٹاپ رائٹ کے اوپر جائیں تو یہاں پر آپشن لکھا ہوا ہے بلینڈر میں اور ٹرانسفارم لکھا ہوا ہے جس کے نیچے لکھا ہوا ہے افیکٹ اونلی اوریجن لوکیشن یا پیرنٹس. یہاں پر آپ اوریجن پہ کلک کر دیں گے. اب آپ اوریجن موڈ میں چلے گئے ہیں اور اب آپ اپنے پیوٹ پوائنٹ کو موو کر سکتے ہیں جی ایکس جی وائی جی زیڈ سے، یا روٹیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ روٹیٹ کرنا چاہیں تو آپ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں.
اور یہ دیکھیے میں نے اس کو موو کر دیا. پریسائسلی میں اس کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کے لیے میں ٹاپ ویو میں چلا جاتا ہوں. یہ میں نے 7 پریس کیا تھا، اور ٹاپ ویو میں جانے کے بعد میں اس کو پریسائسلی موو کر کے یہاں پر رکھ دیتا ہوں. اس کے بعد میں فرنٹ ویو میں جا کے پیوٹ پوائنٹ کو تھوڑا سا نیچے رکھ دیتا ہوں. اب اگر میں یہاں پر آتا ہوں تو دیکھیے ایگزیکٹلی یہ میرے پاس آلموسٹ الائن ہو چکا ہے. لیٹس روٹیٹ اٹ. لیکن اگر میں اب روٹیٹ کروں گا تو پیوٹ پوائنٹ روٹیٹ ہوگا. دیکھیے فار ایگزامپل RX کرتا ہوں تو یہ دیکھیے پیوٹ پوائنٹ روٹیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ میں اس وقت اوریجن موڈ میں ہوں. میں یہ بار بار آپ لوگوں سے پیوٹ پوائنٹ کہہ رہا ہوں، یہ اوریجن ہے، سوری. اور یہ اوریجن روٹیٹ ہو رہا ہے، اور اوریجن کو مجھے اب روٹیٹ نہیں کرنا، میں نے اس کو الائن کر دیا. میں دوبارہ آپشن موڈ میں جاؤں گا اور اوریجن کو ان چیک کر دوں گا تاکہ میں آبجیکٹ موڈ میں دوبارہ آ جاؤں. اور اب جب میں اس کو روٹیٹ کروں گا تو یہ دیکھیے یہ میرے پاس باکس جو ہے وہ اب روٹیٹ ہو رہا ہے، اور ایگزیکٹلی اسی ڈائمنشن میں اور اسی ایکسس میں اسی الائنمنٹ کے ساتھ روٹیٹ ہو رہا ہے جس میں کہ ہمیں چاہیے. ہم اس طرح سے اس کی مینیپولیشن کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ آبجیکٹ میرے پاس کریٹ ہو گیا ہے. اس کے نیچے آپ آف کورس میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کروں اور اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کروں. جو بیس آبجیکٹ ہے وہ نیچے تھا، جو بیس کیوب تھا وہ نیچے تھا. سلیکٹ کرنے کے بعد میں کنٹرول P اگر پریس کر دوں، سیٹ پیرنٹ ٹو، یہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہے، اور یہ آبجیکٹ پر میں نے کر دیا. اس میں بھی بلینڈر میں بھی لاسٹ سلیکٹڈ آبجیکٹ جو ہے وہ پیرنٹ ہے. اب یہ پیرنٹ ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھیں یہاں پر آ کر تو کیوب کے انڈر کیوب 01 چلا گیا ہے. یہ کیوب 01 تھا اور یہ کیوب تھا. اور اب میں نے کیوب کو سلیکٹ کیا، اور اگر میں چاہوں تو میں یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں اور موو کر دیا اوپر. تو اگر میں فرنٹ ویو میں چلا جاتا ہوں تو میں یہ گریڈ لائن سے تھوڑا سا اوپر لے جا کر اس کو رکھ دیتا ہوں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موو ہو گیا ہے. اور اب میں Shift+A پریس کرتا ہوں اور ایک پلین کریٹ کر دیتا ہوں. I پریس S. میں اگر اس وقت شیڈڈ موڈ میں ہوں، میں اگر چاہوں تو میں اب رینڈرنگ موڈ میں جا سکتا ہوں، اینڈ دیٹ از کالڈ EV موڈ، جو کہ ان کا رینڈرر ہے. اور اس کے بعد ان کا دوسرا رینڈرر ہے جو کہ فائنل رینڈرر ہے، وہ سائیکل ہے. ظاہر ہے اس کے اوپر ٹیکسچرنگ اینڈ شیڈنگ نہیں ہوئی ہوئی، ہم اس کو بھی بعد میں کبھی کریں گے. لیکن یہ اس وقت اس کا رینڈر موڈ ہے. صرف ایک لائٹ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور اس لائٹ کو اگر میں موو کرتا ہوں تو دیکھیے شیڈو وغیرہ سب کے سب موو ہو رہے ہیں. ویل ڈو اٹ. ہم شیڈنگ اینڈ ٹیکسچرنگ میں بھی جائیں گے، لیکن ابھی 3-4 ٹیوٹوریلز جو ہیں وہ ماڈلنگ کے اوپر ہیں، تو وہ ہم نے کرنے ہیں. تو اب آپ کو یہ یہاں پر میں نے چونکہ سائیکلز کو آن کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے اب میٹ کیپ اور یہ ساری شیڈنگ جو ہے وہ چلی گئی ہے. میں دوبارہ سے اگر شیڈنگ موڈ میں آ جاؤں تو یہ میٹ کیپ جو ہے وہ صرف اور صرف شیڈنگ موڈ کو سپورٹ کرتا ہے. آپ اس طرح کے کئی آبجیکٹس بنا سکتے ہیں. اس کے اندر دیکھیں ہم نے پیرنٹنگ دیکھی، ہم نے اس کے اندر مینیپولیشن دیکھی، ہم نے کنٹرول دیکھا کہ بیول، ایکسٹروڈ، انسیٹ، ایج لوپ، یہ سب کے سب کمانڈز ایک دوسرے کے ساتھ ان کمبینیشن کس طرح سے کام کرتی ہیں. یہاں پر کوئی ریفرنس امیج اس وقت موجود نہیں تھی، اور ہم نے اس باکس کو، اس کو آپ ٹریجر باکس کہہ دیں یا کوئی بھی پرسنل یوٹیلیٹی ایٹ ہوم کہہ دیں. اس کے بعد آپ لوگوں کی ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے کئی ماڈلز بنا سکتے ہیں. جیسے کہ سیلنگ فین ہم نے بنایا تھا، آپ وہ کریٹ کر سکتے ہیں. آپ کوئی کیبنٹ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بیڈ کریٹ کر سکتے ہیں، ٹی وی کیس بنا سکتے ہیں، کمپیوٹر CPU وغیرہ کو کریٹ کر سکتے ہیں. میں اس کے اندر مزید آپ کو ایک چیز اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر میں اس کو ہائٹ کر دیتا ہوں، دیکھیے میں یہاں سے اس کو ہائٹ کر سکتا ہوں، تو اتنی مینیپولیشن میرے پاس موجود ہے کہ اگر میں اس باکس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور ٹیب موڈ میں جاتا ہوں اور میں 2 پریس کرتا ہوں تو میں ایج موڈ میں چلا جاؤں گا. اور ایج موڈ میں جانے کے بعد میں آلٹ ایج سلیکٹ کرتا ہوں تو اس نے پورا کا پورا یہ لوپ جو ہے وہ مجھے سلیکٹ کر کے دے دیا ہے. دیکھیے کنٹرول B کروں گا تو یہ دیکھیے یہاں پر بھی بیول دینا شروع ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت پریسائز بیول ہے تو میں نے یہ اتنا بیول کیا، بس دیٹس اٹ. صرف اور صرف مزید ڈیٹیلنگ دینے کے لیے میں یہاں پر راؤنڈنس کریٹ کر رہا ہوں. یہ دیکھیے آلٹ بیول، کنٹرول B،
اور یہ میں نے بیول دیا. یعنی کہ ان کمانڈ سے آپ کو دوستی کرنی ہی کرنی ہے. اب آپ دیکھیے میں ٹیب پریس کرتا ہوں تو آپ کو اب یہ میٹ کیپ سے میں باہر آ جاتا ہوں, کیویٹی کو میں بند کر دیتا ہوں اور میٹ کیپ میں اسٹینڈرڈ کے اوپر چلا جاتا ہوں. تو اب آپ دیکھیں یہ میرے پاس پورا کا پورا آبجیکٹ جو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے. اس آبجیکٹ کے کریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر بھی اب راؤنڈنس میں نے کریٹ کر دی ہے. تو دیٹ از آئی مین آل اباؤٹ اٹ. ان ٹولز کو یوز کیجئے اور وہ مختلف ایگزامپلز ہیں, آپ کے پاس بہت کام ہے. اگر آپ چاہیں تو اب آپ بہت ساری ماڈلنگ کر سکتے ہیں بیسک لیول کے اوپر ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے. یہ ٹیوٹوریل آپ لوگوں کو کیوں کرایا, اس کی ایک خاص وجہ ہے. اس کے بعد کا جو ٹیوٹوریل ہے وہ ایکسٹینسو ٹیوٹوریل ہے, ان دا سینس کہ اس کو سمجھنا ہوگا آپ نے, اور وہ بڑا ٹیوٹوریل بھی ہو سکتا ہے. میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو پارٹس میں کریٹ کروں. جو آنے والا ٹیوٹوریل ہے وہ تھوڑا سا ٹرکی ہے اور وہ اس طرح کا ٹیوٹوریل ہوگا جو کہ آپ لوگ دیکھیں گے, اور یہ پریکٹس آپ لوگوں کو کرنا بہت ضروری ہے. ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے, اگر آپ لوگوں نے یہ پریکٹس نہیں کی تو آپ لوگ ایکسٹینسو ماڈلنگ یا ڈیٹیلڈ ماڈلنگ کی طرف اتنی آسانی سے نہیں جا سکتے. ان کمانڈز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور ان کے اوپر اپنا ہاتھ صاف کیجئے. تو گائز آل فار ناؤ, امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں گے. ٹیک کیئر.